एहराजात, सच क्या है? इस्लाम पर उठाए जाने वाले सवालों का जवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हमारे आज के एतराज़ात सच क्या है प्रोग्राम की इस एपिसोड में हम एक टीवी एंकर के कुछ सवाल है, उन सवालों का जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग आज मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करते हैं, और कई सारे लोग जो एक इंसाफ के साथ एक अनबायस्ड जो रोल प्ले करना चाहिए किसी भी एनालिसिस में, उसकी जगह पे एक बेंट व्यू के साथ एक पर्टिकुलर व्यू को प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं, जो अक्सर हम देखते हैं कि इस्लाम के खिलाफ या एंटी इस्लामिक व्यू होता है। तो आज से हम एक सिलसिला ये शुरू कर रहे हैं, और मेरी कोशिश होगी कि आज के इस एपिसोड में कम से कम 6-7 सवाल मैं कवर करूं इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। और मैं एंकर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ना उनके चैनल का नाम लेना चाहता हूं, और ना मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट में किसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इनको प्रमोट नहीं करना है। लेकिन जो सवाल उठे हैं वो सवालों का जवाब देना है इंशाल्लाह। तो आइए हम इनके सवालों का जवाब का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं, ये सिर्फ इस एंकर की बात नहीं है, ये जो सवाल है सिर्फ इस एंकर की बात नहीं है, ये सवाल कई सारे यूट्यूबर्स पूछ रहे हैं। कुरान हदीसें क्या टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, सेक्स के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस नियत से क्या अलाउ करती हैं? ठीक है, सवाल है, सुन रहे आप? क्या इस्लाम के अंदर टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, क्या कहा उन्होंने, आगे सुन लीजिए फिर एक बार। इस्लाम, कुरान हदीसें क्या टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, सेक्स के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस नियत से क्या अलाउ करती हैं? आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। क्या आप जानते नहीं इस्लाम की टीचिंग्स क्या है, इस्लाम क्या सिखाता है? चलिए, इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ डिबेट था, इसके लास्ट का कमेंट मुझे सुनाना है आपको। लास्ट कमेंट जो डिबेट के एंडिंग में जो बात जहां तक पहुंचे, वक्त के साथ दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, परंपराएं बदलती हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कुरान हदीसों का हवाला देकर उनका बेजा इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वाकई में कुरान हदीस में ऐसा लिखा है कि अपनी फिजिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर आपको इस तरह से प्रोस्टिट्यूट के पास जाना हो सकता है, या फिर आपको इस तरह से ताल्लुकात बनाने हो सकते हैं, तो मुता की इजाजत है? क्या इस तरह से टेम्परेरी निकाह की इजाजत है इस्लाम में, ताकि आपका तो दीन खराब ना हो, एक पुरुष का दीन खराब ना हो, महिला जाए कहीं भी? देखिए, फिर आप उस बात, पुरुष का दीन खराब ना हो, महिला जाए कहीं भी, ये है स्टेटमेंट। और उससे पहले जबरदस्ती का क्या है वहां पर, क्यों क्या है वहां पर मालूम है? ताकि लगे कि अनबायस्ड है। अनबायस्ड नहीं है, बायस्ड अप्रोच है। उसके बाद का सेंटेंस इल्जाम है कि पुरुष का दीन खराब ना हो, महिला जाए कहीं भी। आगे देखते हैं। आपको बार बार उस परिप्रेक्ष्य में ले आते हैं कि एलिगेशन जैसा महसूस होता है कि महिला को ऐसा हो जाए। महिला को तो पूरी इजाजत है ना कि वो जब तक वो हामी नहीं भरे कि निकाह हो ही नहीं सकता, वली हो और चाहे कोई उसका कोई गार्जियन। ये कह रहे हैं वो महिला, ये मुस्लिम पैनलिस्ट जो है वो कह रहे हैं महिला को तो पूरी इजाजत है, ना बोल सकती है, यानी रजामंदी ना दे, वो ऐसे टेम्पररी मैरिज की रजामंदी ना दे। हाँ, चलिए अब आगे देखिए। ये अगर महिला मना कर दे तो उसके साथ उसका निकाह जो है या मुद्दा कराया ही नहीं जा सकता। बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कि जिसमें महिलाओं ने मना कर दिया और निकाह नहीं हुआ। ये तो दोनों से सहमति से हो रहा है। चलिए, इजाजत है, हुक्म नहीं, महिलाएं चाहें तो इनकार भी कर सकती हैं, लेकिन मजीदी साहब ने भी कहा और समीर ने भी कहा कि इस्लाम कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज की इजाजत देता है, जिसका गलत इस्तेमाल कई मुल्कों में होता है, एक तरह से पुरुषों की फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, और कई जगह पर यह प्रैक्टिस रोक दी गई है। लेकिन हाँ, कुरान हदीस में टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्चुअल निकाह का जिक्र है, उसकी इजाजत है। आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुन रहे हैं, लास्ट के अंदर इजाजत है, कंक्लूजन दे दिया एंकर ने। क्या कहा? कुरान हदीस में मुता की इजाजत है, टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज की इजाजत है। काश के थोड़ा जमीनी सतह पे भी निकल करके एक्चुअली जाकर चेक करते थे कि मुसलमानों में क्या है, क्या इजाजत है, क्या नहीं है, और क्या चीज है। ये स्टूडियो में बैठ करके इल्जाम लगाने की जगह चलो मैं अपना एक प्रेजेंटेशन देता हूं, जिसमें मैं इनके सारे सवाल और इनके जैसे सारे ऐसे लोग जो सवाल पूछते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूंगा कि सिर्फ आपके सामने प्रूफ्स नहीं रखूं, जो उनके काउंटर क्वेश्चंस है उसका आंसर भी इंशाल्लाह मैं देने की कोशिश करूंगा।
تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ سوال ہے کہ ٹیمپرری میرج یعنی کہ ایک ایسی شادی جو چند دنوں کی شادی ہے, ٹیمپرری شادی ہے, 5 دن, 2 دن, 5 گھنٹے, 1 ہفتہ, کیا ایسی ٹیمپرری شادی کی اجازت ہے اسلام میں کہ نہیں اجازت ہے, اور اس کے بعد مہیلا کا کیا ہوگا, یہ جو کہتی ہے. تو آئیے ہم یہ سوال کے جواب میں سب سے پہلے میں کہوں گا ہاف نالج کین بی مور ڈینجرس دین نو نالج, کیونکہ یہ کبھی کبھار ان کے پاس ریئلی ہاف نالج ہوتی ہے, کمپلیٹ نالج نہیں ہوتی ہے, اینڈ دے شوڈ آسک دی ایکسپرٹس. تو سٹارٹ کرتے ہیں, کیا اسلام متع کی اجازت دیتا ہے؟ تو سب سے پہلے اہل السنہ کے مسلمانوں کا اتفاق ہے, مطلب یونانیمس ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے کہ متع حرام ہے. متع حرام ہونے کے تعلق سے کوئی اختلاف نہیں ہے, اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے. اور آپ کو پریکٹیکلی اہل السنہ میں سے کوئی ایسا مسلمان نہیں ملے گا جو کہے گا کہ متع جائز ہے, پرمیسیبل ہے. ایسا کوئی مسلمان آپ کو شاید ہی کوئی مسلمان ملے گا. ہاں کوئی بالکل اگنورنٹ ہے جس کو کوئی پٹی پڑھا کر کے بھیجا گیا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے. صحابہ بھی اپنے زمانے میں یونانیمس ہو گئے تھے, پورا اتفاق تھا ان کا اس کے حرام ہونے کے تعلق سے. تو کنسنسس کی دلیل کے طور پر میں آپ کے سامنے فتح الباری جو صحیح بخاری کی کامنٹری ہے اس میں سے یہ کوٹیشن آپ کو بتا رہا ہوں, جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اسٹوڈنٹس کے تعلق سے یہ ایک بات کہی جاتی تھی کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جائز ہے, لیکن شروع کے دور میں کیا اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے, لیکن بعد میں جا کر اتفاق ہو گیا, یعنی کہ خود صحابہ کے زمانے میں جب عبداللہ ابن عباس نے اپنے اوپینین کو ریٹریکٹ کر لیا تو تب جا کر اس موضوع پر اجماع کنسنسس صحابہ کے زمانے میں مل رہا ہے. کوئی اختلاف اس میں جو تھا وہ ختم ہو گیا. کیا اختلاف تھا, کیا بیک گراؤنڈ تھا, میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور آپ کو میں بتا رہا ہوں جتنا آپ دیکھوں گے نا آپ اتنا معذول کرو گے, امیزڈ ہو جاؤ گے اسلام کی ٹیچنگز کے تعلق سے. مطلب کوئی اگر دشمنی کی نیت سے بھی اگر انصاف صرف رکھے اور دیکھے تو اس کو دشمنی ہی دور نہیں ہوگی, بلکہ وہ تعجب میں پڑے گا کہ کتنا بیوٹیفل بات, کتنی بیوٹیفل بات ہے یہاں پر. چلیے ہم دیکھتے کیا ہے. ایک اور چیز یہ فتح الباری میں قاضی ایاز کا کوٹیشن میں نے بتایا کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ مسلم علماء کا اتفاق ہے کہ متع حرام ہے سوائے شیعہ میں ان کے نزدیک یہ حلال ہے, لیکن اہل السنہ میں حرام ہے. اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بات کروں. دیکھیے متع کا جو پروہیبیشن ہوا, جو منع ہوا متع, اس کے اندر سٹیجز تھے. فرسٹ سٹیج میں کیا ہو رہا تھا کہ اس وقت پر پریکٹس چل رہی تھی متع ٹیمپرری میرج زمانے جاہلیت سے چل رہی تھی. یہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نہیں کیا, زمانے جاہلیت سے پریکٹس چل رہی تھی, خاموشی تھی اس چیز کے بارے میں. اب ظاہر سی بات ہے جب اتنے سارے دوسرے ریفارمز آ رہے تھے, جب دوسری اتنی ساری چیزیں ہو رہی تھی, تو کوئی چیز ایک الگ سٹیج پر ڈیل کی گئی اللہ کے وزڈم میں, اللہ کے علم میں, حکمت میں. سیکنڈ سٹیج میں کیا ہوا, کچھ انٹرفیئرنس اور لمیٹیشنز آئے. انٹرفیئرنس اور لمیٹیشنز جیسے آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4216 کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے وقت پر منع کر دیا, متع پروہیبٹ کر دیا. اور پھر آگے جا کر آپ دیکھو گے یہ حدیث آپ کو دوسری حدیث دکھائی دے گی. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں کے لیے عام الاوتاس کے سال میں, یعنی کہ فتح مکہ کے سال میں, کیونکہ اوتاس کی جو جنگ ہوئی تھی فتح مکہ کے بعد میں ہوئی تھی, تو اس سال کے اندر 3 راتوں کے لیے اجازت دی تھی. لمٹ کیا تھا جنگ کے اندر ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے. پہلے تو سٹیج تھا خاموشی, کچھ کہا نہیں گیا. سیکنڈ سٹیج میں کیا ہوا, لمیٹیشنز کیے گئے, لمیٹیشنز. اور پھر تھرڈ سٹیج کیا تھا, ٹوٹل پروہیبیشن. کیونکہ آپ حدیث دیکھ سکتے ہو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1406 جس کے اندر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہا حرام من یومکم ھذا الی یوم القیامہ, کہ یہ در حقیقت سن لو, آگاہ ہو جاؤ, یہ حرام ہے اس دن سے لے کے قیامت تک کے لیے حرام. ومن کان اعطى شیئا فلا یاخذہ, جس نے کوئی چیز دیا ہو تو وہ اسے واپس بھی نہ لے. تو مطلب وہ حرام قیامت کے دن تک کے لیے کمپلیٹلی حرام کر دیا گیا. یہ ہے 3 سٹیجز. یہ 3 سٹیجز میں متع کا پروہیبیشن ہوا. تو سوال کیا ابھی الاؤڈ ہے؟ تو الاؤڈ ہونے کا کچھ چانس ہے؟ تو کوئی الاؤڈ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک کے لیے حرام کیا. اور آگے ایک ایسا سٹیج بھی آیا جیسے ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جن کی خلافت تھی حجاز کے ایریا میں, جن کی حکومت تھی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان سے یہ سٹیٹمنٹ بھی مل رہا ہے کہ اگر کوئی متع کرے گا تو میں اسے سنسار کرنے کی سزا دوں گا, جو اسلام میں اڈلٹری کی سزا ہے, یعنی کہ زنا کی سزا ہے, بغیر میرج کے ریلیشن شپ کوئی میرڈ پرسن اگر کرتا ہے اس کی سزا ہے, یعنی وہ سزا متع کے لیے انہوں نے اناؤنس کر دی. یہ سٹیٹمنٹ ان کا موجود ہے, ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1406 کے. اب کئی سارے ریفارمز ٹیک پلیس ہو رہے تھے, بلیفز کا کریکشن تھا, لوگوں کے عقیدے بلیف صحیح ہو رہے تھے. شراب کا پروہیبیشن سٹیجز میں آیا, جوئے کا پروہیبیشن ہم دیکھتے ہیں سٹیجز میں آیا. ہاں ایک منٹ ہولڈ کریں, ایک منٹ سر, کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے.
जस्ट एक मिनट, चैट में मेरे वॉइस का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं जरा सॉल्व कर लूं, जस्ट मिनट। माइक टेस्टिंग, क्या मेरी आवाज बेहतर सुनाई दे रही है आप लोगों को? कमेंट में बताएं क्या क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है अभी? ओके, ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्या मुझे कुछ पिछला रिपीट करना होगा? आवाज ओके, क्या मैं पिछला कुछ रिपीट कर दूं अभी? हाँ, ये सुनाई ही दे रहा है तभी। ओके, ठीक है, चलिए वेरी गुड, हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक टाइम पर कई सारे रिफॉर्मेशंस आ रहे थे कि बिलीव्स, लोगों के बिलीफ करेक्ट किए जा रहे थे। शराब का प्रोहिबिशन है, जुए का प्रोहिबिशन है, ट्राइबल जो जंगें चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह उसका सिलसिला रुका, ऑब्स्सिनिटी का प्रोहिबिशन, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, इसका प्रोहिबिशन। अब यहाँ पे क्या मामला है ना कि ये जो स्टेज जो था, स्टेजेस में जो हुआ, बास चैंपियंस क्या बोलते हैं, बोले नहीं, एक बार में क्यों नहीं हराम कर दिया, डायरेक्टली आके हराम क्यों नहीं कर दिया, वो लोग इस तरह से बात कहते हैं। तो हम देखेंगे ये जो दरमियान में स्टेजेस जो होते हैं लिमिटेशन के, इसके अंदर अपनी विजडम होती है, मैं आपको दो तीन मिसालें, आपको मॉडर्न कंटेम्पररी मिसालें दूंगा। फॉर एग्जांपल, न्यूजीलैंड ने सिगरेट्स को बैन करने के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए बैन करने के लिए ये किया है कि 2008 से पहले के बाद जो बॉर्न हुआ है वो सिगरेट नहीं खरीद सकता है। यानी कि क्या है कि हर साल वो चीज बढ़ती जाएगी। 2008 यानी कि आज आप देखोगे कि 2023 में यानी कि 15 ईयर से छोटे नहीं खरीद सकते हैं। अगले साल 16 ईयर से छोटे नहीं खरीद पाएंगे। अब उसके अगले साल 17 ईयर से छोटे यानी कि आगे की जनरेशन में जाकर सिगरेट निकल जाए, ये उनका प्लान है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि जैसे ड्रग्स का डी एडिक्शन करने के लिए कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, ड्रग्स का एडिक्शन तोड़ने के लिए कुछ लोअर कैपेसिटी वाले पार्शियल ओपियोइड्स दिए जाते हैं। जैसे आप यहाँ ये देख सकते हैं कि सबॉक्सोन नाम का ये जो एक ड्रग है जो दिया जाता है ड्रग एडिक्शन रोकने के लिए, लेकिन एक इंटरमीडिएट स्टेज है। मतलब आप बात समझिए कि एक बुरी चीज को रोकने के लिए दरमियान का स्टेज कभी कभार होता है ये, ताकि एक इंसान को सडनली बोल दे कि अभी तुम नहीं करोगे। एक दरमियान का अडेप्टिव स्टेज होता है। आप इसके अंदर देखोगे कि इस्लाम के अंदर जैसे जुआ, जैसे शराब, फर्स्ट स्टेज के अंदर कुरान की आयत आई कि उसमें शराब और जुए में कुछ फायदा है लेकिन बहुत नुकसान है, और नुकसान फायदे से ज्यादा है। अब यहां पर हराम नहीं हुआ था, यहां पे सिर्फ ये बताया गया कि नुकसान फायदे से ज्यादा है। सेकंड स्टेज में आया सूरह निसा सूरह 43 में कि जब नमाज पढ़ने आओ तो नशे की हालत में मत आओ। यहाँ पे भी हराम नहीं हुआ है, लेकिन दिन में 5 वक्त नमाज की है, तो 5 वक्त पर जब नशे के हाल में नहीं होना है, मतलब दिन में नहीं पी सकते, हो सकता है रात में किसी के पीने की चांस था। और फिर एक थर्ड स्टेज था जिसमें यह आया कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तब नहीं पीना, सूरह माइदा सूरह 5:90। और अगर 90 के बाद 91 देखे तो अल्लाह ताला ने वहां पर टोटल प्रोहिबिशन 91 नंबर की आयत में दे दिया, शराब हराम हो गया। और फिर उसके बाद में शराब से कनेक्टेड 10 कैटेगरी लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत है, पूरी तरह से शराब का बिजनेस भी रोक दिया गया, शराब भी रोक दिया गया स्टेजेस में। अब कोई अगर चैंपियन, हाफ बेक नॉलेज वाला, अधूरी नॉलेज वाला अगर आकर कहता है ड्रग एडिक्शन सेंटर, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के बाहर खड़े होकर बोलता है कि ये डॉक्टर सब कर रहे बेवकूफ है, डायरेक्टली ऐसा करना चाहिए, तो ऐसे लोगों से हम चैलेंज कहते हैं कि देखो, आपको पता है अमेरिका के अंदर भी शराब प्रोहिबिट किया गया था 1933 के अंदर। आप ये देख रहे हो, प्रोहिबिशन एंड्स एट लास्ट, कि 20 से 33 तक 1920 से लेकर 1933 तक अमेरिका के अंदर शराब जो बैन हुआ, तो शराब जो बैन हुआ उसके बाद में क्या हुआ, प्रोहिबिशन एंड्स एट लास्ट, सेलिब्रेशन दिख रहा है लोगों का, ये ऐसा हाल हुआ। लेकिन इस्लाम ने जो चीज बैन किया उसको टोटली बैन किया। आज तक मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मुता को हराम करार देते हैं, इत्तेफाक है अहलुस सुन्ना का। हाँ, शिया हज़रात का अलग मामला है, ये उनके अंदर जो रॉन्ग चीजें मिलती है उसमें से एक ये है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि ये जो दरमियान के स्टेज की हदीसें बताते हैं
کہ اس سٹیج پر کیوں اجازت دی؟ تو وہ سٹیج کے اندر کس کے مطابق وہ غلط تھا وہ کام. وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. وہ ایک درمیان کا انٹرمیڈیٹ سٹیج تھا. اب جیسے آپ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفارمیشن میں نماز جو دین بھی سکھانے کہا سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا, توحید سمجھ جائے تو نماز پڑھنے کہنا, نماز پڑھنے لگے تو زکات دینے کہنا. سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں تھی. تو آپ دیکھو گے جو ایگنوسٹک ورلڈ ہے ان کے پاس تو پروسٹیٹیوشن بھی پروہیبٹ کرنے والے کوئی بیسس نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی اپنی رضامندی سے کر رہا ہے اور ایک عورت رضامندی سے کر رہے ہیں, وہ لوگ کس بنیاد پر اس کو غلط کہیں گے؟ مطلب اسلام کے اندر آپ یہ دیکھو گے درمیان کے سٹیج کے اندر ایک تھوڑا سا پیریڈ تھا جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ٹوٹل پروہیبیشن نہیں لایا تھا. سٹیج تھا, وہ ایک درمیان کا سٹیج تھا. اب آپ جیسے فار ایگزامپل دیکھو گے کہ وہ زمانے کے جو لوگ تھے جو یوز ٹو تھے, اس بارے میں حدیث دیکھیے کہ وہ لوگ یوز ٹو تھے اس کے اندر. اب وہ لوگوں کو سڈنلی چینج کرنے کے اندر کیا وہ کر پاتے ہیں؟ جس طرح سے الحمدللہ شراب کا پروہیبیشن, آپ کو ایسی حدیث ملے گی کہ بعض ایسے صحابہ تھے جو شراب پی رہے تھے, کیونکہ شراب کا پروہیبیشن ممانعت اس وقت نہیں آئی تھی. تو یہاں پہ ان سے میں ایک ریورس چیلنج کرنا چاہتا ہوں, ریورس چیلنج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چلو تم لوگ بھی کچھ کر کے بتاؤ. مطلب جو لوگ اس طرح کا چیلنج کرتے ہیں, جیسے میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے امریکہ کے اندر پروسٹیٹیوشن انلیگل ہے. ہاں, صرف ایک اسٹیٹ ہے نیواڈا, اس کے اندر لیگل ہے, باقی تھرو آؤٹ امریکہ انلیگل ہے. لیکن اگر آپ اس کا ٹرن اوور دیکھو گے تو ایک پروسٹیٹیوشن بزنس کتنا بڑا بزنس ہے امریکہ کے اندر. آپ دیکھ رہے ہو یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ کتنا بڑا بزنس ہے پروسٹیٹیوشن, لیکن ہے انلیگل, ہے انلیگل. تو ہم کہتے ہیں ذرا بین کر کے بتاؤ, آپ بھی تو کچھ کر کے بتاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے پیریڈ کے اندر کیا, آپ بھی کر کے بتاؤ. اور آپ دیکھو گے جیسے انڈیا کے اندر, کیا آپ کو پتا ہے انڈیا کے اندر بھی امورل ٹریفک پریونشن ایکٹ 1956 کے سیکشن 3 آپ پڑھی جو اسکرین پر ہے, اس کے تحت براثلز رکھنا, براثلز انلیگل. پھر بھی پورے انڈیا کے اندر بڑی بڑی سٹیز کے اندر یہ بہت بڑا بزنس چل رہا ہے. آپ یہ روک کے بتاؤ نا, آپ یہ روک کے بتاؤ. آپ جو کہہ رہے ہو کہ وہ 23 سال کی مدت کے اندر وہ درمیان کے سٹیج میں کیوں اجازت دی, درمیان کے سٹیج کے اندر ایسے کیسے اجازت دے سکتے تھے؟ الاؤڈ ہے, اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. اتفاق ہے یونانیمس سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی میں جمع نہیں ہوگی, میری امت اتفاق کرے گی تو گمراہی میں جمع نہیں ہوگی. یعنی کہ جب پوری امت کسی چیز میں یونانیمس سے کوئی چیز غلط نہیں ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اتفاق ہے اور پورے کلیئر حدیث میں نے سامنے بتایا. اور آپ کو بتاؤں کہ وہ پچھلے زمانے کی اگر بات دیکھیں گے تو انہوں نے کہا نا وہ عورتوں کا کیا, وہ عورتوں کا کیا, یہ صرف عورتوں کا معاملہ نہیں تھا, مردوں کا معاملہ نہیں تھا, عورتوں کا بھی معاملہ تھا. جیسے آپ اس حدیث میں دیکھیے, یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور حدیث صحیح مسلم کی کنڈیشنز کے مطابق صحیح ہے, یعنی وہ ایک صحیح حدیث ہے, شیخ شعیب برنامہ نے چیکنگ کیا ہے. تو اس کے اندر آتا ہے کہ ایک جنگ کی بات ہے. تو یہ حدیث دیکھیے, استمتعوا من هذه النساء, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تم چاہو تو استمتعوا من هذه النساء, یہ جو عورتیں ہیں ان سے تم چاہو تو استمتعوا, استمتعوا یعنی کہ فائدہ اٹھاؤ. جو استمتاع والا وہ ورڈ ہے جو یوز کیا جاتا ہے, فائدہ اٹھاؤ, جو متاع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب قال, صحابی رسول کہتے ہیں قال والاستمتاع عندنا یوم التزویج, کہ اس وقت پر ہمارے لیے استمتاع ورڈ ہم نکاح سمجھتے تھے اس سے. قال فارضنا ذلك على النساء, تو ہم گئے ان عورتوں کے پاس, یہ وہ ٹیمپرری درمیان کے دور کی بات ہے. فابینا الا نضرب بیننا وبینہن اجلا, انہوں نے انکار کر دیا, کہا کہ ایک کنڈیشن پر کہ اگر ٹائم تھوڑے فکس ٹائم کی اگر تم کرنا چاہتے ہو تو میں اجازت دوں گی. وہ عورتیں بھی تھی اس میں انوالوڈ, اس ٹائپ کی عورتیں تھیں, ان کا بھی پرٹیکولر لیول ہوگا, اسٹینڈرڈ ہوگا. جو زمانے کے اندر, زمانے جاہلیت کے اندر وہ کئی ساری چیزوں میں ٹرانزیشن کر کے چینج ہو کر آئے, تو یہ اس زمانے میں چلتا تھا. وہ عورت کہہ رہی ہے. اب قال فذكرنا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ لوگ آئے اور آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا, تو انہوں نے کہا افعل, تو پھر کرو. قال فانطلقت انا وابن عم لی, اور یہ لوگ پھر آگے بڑھے اور آ کر کے انہوں نے وہ متع میرج کی. اور پھر اس کے آخری حصے میں آتا ہے کہ وہ اس کے آخر میں اس کی پروہیبیشن کی تعلق سے وہی آئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا, اس کو پروہیبٹ کیا. تو یہاں پہ یہ چیز دیکھیے, یہ ایک وزڈم ہے. اب دیکھیے پھر ایک بار جب انیشیل جنریشن نے چھوڑ دیا متع, پھر بعد والوں کے لیے تو ایزی ہو جاتا ہے. وہ شروع کے لوگ تھے, انہوں نے جب شراب پینا چھوڑ دیا, اب بعد والوں کے لیے چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ اسی لیے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ 2 verse 137, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسے تم لوگوں نے ایمان لایا ہے, تم یعنی تم صحابہ نے, تو وہ ہدایت پر ہے. یعنی بعد والوں کو پہلے والوں کو یعنی صحابہ کو فالو کرنے سکھایا گیا. کیوں؟ کیونکہ ایک سامنے لیونگ رول ماڈل ہو گیا ایک کمیونٹی کا, جس نے شراب بھی چھوڑ دیا تھا, جس نے متع بھی چھوڑ دیا تھا. اور آپ یہ چیز کے تعلق سے دیکھ سکتے ہو,
تو میں آگے پوچھ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو اس کے اندر کاؤنٹر کوشچن پوچھتے ہیں، جو اس کے اندر پوچھا گیا کاؤنٹر کوشچن وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے اجازت دی کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا؟ تو نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کی مرضی سے نہیں بولتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ 53 ورس 3 and 4 کہ وہ انہوں نے جو کچھ بتایا وہ گاڈ کے ریولیشن وحی کے تحت، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی، جو ریولیشن آتا تھا اس کے تحت انہوں نے کہا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے خواہشات سے نہیں بولتے. ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وحی ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہو تینوں سٹیج میں ضروری تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے. شراب کے بھی سٹیجز میں وہ زندہ رہتے، شراب حرام ہو جاتا، اس کے بعد جا کے ان کا انتقال ہوا. متع کے اندر بھی جو تینوں سٹیجز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے موجود، یہاں تک کہ متع ٹوٹلی حرام ہو گیا. تو آپ دیکھ سکتے ہو. اچھا، کاؤنٹر کوشچنز جو پوچھے جاتے ہیں میں اس کا بھی جواب ساتھ میں دے رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ اچھا یہ حدیث تو ہے. تو ایک حدیث بتائی جاتی ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی، صحیح بخاری کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے منع کیا متع. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمران بن حسین، صحابی ہے، وہ بھی کمپینین آف دا پروفیٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر ڈیٹیل مل جاتی ہے، جس کے اندر آتا ہے حدیث نمبر 1226 میں کہ یہ کس متع کی بات ہو رہی ہے. ایکچولی اس زمانے میں دو متع تھے، ایک تھا متع آف ویمن اور ایک تھا متع آف حج، یعنی کہ عورتوں کے ساتھ متع کرنا، ٹیمپرری میرج کرنا، یہ پروہیبٹ کر دیا گیا. اور ایک حج کے اندر متع یعنی کہ انجوائبل حج، یعنی حج کے اندر ایک حج ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے جب احرام پہنے، شروع سے پہنے وہ لاسٹ تک پہنے رہیں گے، درمیان میں اتار نہیں سکتے، جو ہے حج قران. لیکن حج تمتع جسے حج المتع بھی کہا گیا ہے، اس کے اندر عمرہ ختم کرنے کے بعد احرام اتار دیں گے تو تھوڑے وہ پروہیبیشن جو ہے، احرام جو وائٹ کپڑے ہوتے ہیں اس کی جو ممانعت رک جاتی ہے اور مطلب لفٹ اپ ہو جاتی ہے، نارمل کپڑوں میں آ گئے، پھر حج کے دنوں میں پھر سے پہن لیں گے. تو اسے حج تمتع کہتے ہیں. تو حج تمتع جو ہے، جو متع آف حج ہے، اس کی اجازت ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو متع آف حج کے تعلق سے یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196، فمن تمتع بالعمرہ. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو عمرہ کو مکمل کرتا ہے، ملاتا ہے الحج، اس کے بارے میں آگے بتایا گیا ہے. اور اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر جو بتایا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بتایا ہے، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام من الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ. تو یہاں پہ یہ تمتع جو دیا ہے، تمتع، ہاں، جو تمتع کرتا ہے بالعمرہ الی الحج، حج کے اندر عمرہ کو حج میں اس طرح سے تمتع کے ساتھ یہ ملاتا ہے، تو یہ متع آف حج کے بارے میں یہ آیت ہے جو علماء بتاتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196. اور یہ متع پرمیسبل ہے. تو عمران بن حسین کی حدیث پہ واپس آتے ہیں. اس حدیث کے اندر کیا دیا ہے؟ ہاں، اس حدیث میں کیا دیا ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کے اندر ایک حدیث جو ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے، جو ڈیٹیل نام کے ساتھ دیا گیا ہے کہ یہاں پر حج کی بات ہو رہی ہے. جمع بین حجۃ و عمرۃ، یہ ورڈ دیکھیے، جمع بین حجۃ و عمرۃ، کہ یہ حج اور عمرہ کی ملانے کی بات ہو رہی ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو متع آف حج ہے اس کو منع کیا تھا. عمران بن حسین کی حدیث جو وہ لوگ بتاتے ہیں وہ حدیث متع آف عورتوں کی متع کے تعلق سے نہیں ہے، وہ متع آف حج کے تعلق سے ہے. آپ ایک حدیث دیکھ رہے ہو جس کے اندر ڈیٹیل نہیں ہے، جنرل بات دی گئی ہے، لیکن دوسری حدیث جو وہی موجود ہے تھوڑا پیچھے صحیح مسلم کے اندر 1226 میں موجود ہے، وہ حدیث کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ڈیٹیل مل رہی ہے کہ یہ کون سے متع کی وہ بات کر رہے تھے عمران بن حسین. سوال کا جواب امید کرتا ہوں مل گیا. میں کاؤنٹر کوشچنز کا بھی آنسر اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بعض لوگ اس کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، حالانکہ ان کے پاس ہاف بیک انفارمیشن، ہاف بیک بھی نہیں ہوتی ہے. ہاں، چلیے ایک اور کاؤنٹر کوشچن جو پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں اجازت ہے، قرآن میں، اور یہ آیت بتائی جاتی ہے سورہ نساء کی سورہ 4:24. اور ہاں، اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو فمستمتعتم بہ، یہ متع کے تعلق سے تھا. لیکن آپ اگر ابن کثیر دیکھو تو انہوں نے بتایا کہ فمستمتعتم بہ منہن، کہ جو تم اس میں انجوائے کرو ان کے ساتھ، فاتہن اجورہن فریضۃ، تو انہیں ان کا اجورہن، ان کو پیمنٹ دو، فریضۃ، یہ فرض ہے، یعنی پیمنٹ دینا فرض ہے. تو یہ اجورہن کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، یہ سورہ احزاب سورہ 33 ورس 50، اس کے اندر اجورہن مہر کے لیے آتا ہے. کس چیز کے لیے آتا ہے؟ مہر کے لیے. یعنی جو نکاح کرتے ہیں نا، آپ کو پتا ہوگا مسلمز جب نکاح کرتے ہیں ایک مہر دینا پڑتا ہے، ہسبینڈ دیتا ہے وائف کو، وائف سے دہیج لینا نہیں، یہاں پر ہسبینڈ دے گا وائف کو مہر کی رقم. تو یہ اجورہن جو ہے یہ مہر کے تعلق سے سب سے پہلے. اور دوسری چیز، یہ آیت کے اندر کہیں یہ دیا نہیں ہے کہ یہ متع کر سکتے ہیں. کیوں؟ آپ دیکھو گے جیسے ابن کثیر کو میں بتا رہا تھا تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ نکاح کے تعلق سے ہے.
یہ نکاح کے تعلق سے آپ دیکھو گے کہ کبھی ایسا بھی ہے کہ کوئی آیت کا ایک پس منظر میں، ایک بیک گراؤنڈ میں، ایک سینس میں سمجھا گیا اور بعد میں اسے دوسرے طریقے سے سمجھنا سکھایا گیا. اس میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ جیسے سورہ بقرہ کی سورہ 2 verse 184 کے اندر ایک مثال ہے روزہ تکلیف کے ساتھ رکھنے کے تعلق سے جو بات ہے، تو اس کے اندر بھی وہ کانٹیکسٹ ایک زمانے میں ایک تھا، اور جب اس کے بعد جب لا چینج ہوا تو وہ آیت کو دوسری طرح سے ابن عباس نے بتایا کہ اسے اس طرح سے سمجھنا ہے کہ یہاں پہ وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مشکل سے کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے رمضان کے روزے شروع میں اس طرح فل کمپلسری نہیں تھے، جو رکھ سکتا ہے رکھے، جو نہیں رکھ سکتا ہے وہ طعام و مسکین کو کھانا کھلائے. لیکن بعد میں وہ لا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوا، رمضان کے روزے فرض ہو گئے. لیکن پھر یہ رول کس کے لیے رہا؟ پھر یہ رول ایسے بزرگ جو بہت ایلڈر مرد ہیں، عورتیں ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، باقی بھی نہیں رکھ پائیں گے، ان کے لیے فیسلٹی ہے. سورہ 2 verse 184 کا انڈرسٹینڈنگ چینج ہوئی حالات کے اعتبار سے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ آیت جو بتائی جا رہی ہے سورہ 4 verse 24، اس سے یہ بات پتہ چلتی پہلے تو یہ نکاح کے تعلق سے ابھی، اور فمستمتعتم سے جو انٹرپریٹیشن ایک زمانے میں وہ رہا ہوگا جیسے بعض مفسرین کہتے ہیں، لیکن بعد میں جا کر جب اس کی ممانعت آ گئی تو اب یہ پڑھ کر کے یہ نکاح کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسے کہ ابن کثیر نے اس بات کو ایکسپلین کیا ہے، جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس بارے میں دوسرے سوال کا جواب ہے کہ قرآن میں اجازت ہے، تو قرآن میں ایسی اجازت، ایکسپلسٹ اجازت کہیں موجود نہیں ہے. ایک ٹیمپریری طور پر ایک اجازت ایک وقت کے لیے تھی. جیسے اب میں آپ کو سمپل بات بتا رہا ہوں، بھائی دنیا میں چینج لانا ہے نا آپ کو، ریفارم ایسے ہی لایا جاتا ہے. اگر آپ کہو سوئچ آف کرنے کی جگہ فوراً کر لو چینج ہو جائے، ویسے نہیں ہوتا ہے. اور کوئی آبجیکشن اٹھا رہا ہے وہ شخص بیوقوف ہے جو ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر کے باہر کھڑے ہو کر بول رہا ہے کہ ایسے نہیں ہوتا ہے، تو وہ شخص بیوقوف ہے جو سمجھتا نہیں ہے کہ کیسے چینجز لائے جاتے ہیں، ہاں کیسے سدھار لایا جاتا ہے. ایک اور بات جو کہی جا رہی ہے کہ کمانڈ ہے، فرض ہے. یہ کمانڈ ان کو یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ رخصہ والے ورڈز ہے، رخصہ نے رخصت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رخصت دے دی. کہیں یہاں پر کمانڈ والے ورڈ بھی آئے نا تو آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ قرآن اور حدیث کے اندر نارملی جو کمانڈ والے ورڈ ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کمپلسری ہے. لیکن اگر دوسرے دلائل ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ رخصت کی بات ہو رہی ہے، پرمیشن کی بات ہو رہی ہے، تو ضروری نہیں ہو کمپلسری ہے. جیسے مثال دے رہا ہوں سورہ 62 verse 10 کے اندر آتا ہے کہ جب نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، ہاں وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی جا کر پھیلنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا. یہاں پہ پرمیشن بتانے کے لیے ورڈز آئے ہیں. یعنی آپ یہ بات سمجھیے، دیکھیے کہیں پر بھی صرف قرآن اور حدیث کی بات نہیں، کہیں پہ بھی انکمپلیٹ نالج ہوتی ہے نا، وہ غلط بات ہوتی ہے. ادھوری نالج سے آپ بات کرو غلط بات ہوتی ہے. کوئی بھی اسکرپچر لو، کوئی بھی کتاب لو، انڈین لا کو لے لو، کوئی اگر ایک لائن کو لے گا اور پورا کانٹیکس نہیں لے گا، اس کے بارے میں اور جو باتیں وہ نہیں لے گا، تو وہ مس انٹرپریٹ کر رہا ہے، ہمارے مس انٹرپریٹ کر رہا ہے لا. یہ بات سمپل سمجھنا ہے. اس کی اور بھی مثالیں ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا فجر کا جو سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. تو یہاں پر یہ نہیں کہ ابھی کھانا ہی پڑے گا، پینا ہی پڑے گا، یہاں پہ کھانے کی اجازت دی گئی ہے، پرمیسیبلٹی ہے. ہاں تو یہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں. ایک اور چیز کی قرآن میں اجازت، تو میں نے بتایا کہ قرآن میں جو اجازت سمجھ رہے ہیں وہ ایسے اجازت نہیں ہے، ایسے اجازت نہیں ہے، بولے حدیث میں منع ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کی کئی مثالیں ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے اسلام میں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھی مری ہوئی ملے تو بھی حلال ہے، ٹڈی مری ہوئی ملے تو بھی حلال ہے. ٹڈی لوکسٹ، مچھی مری ہوئی ملے تو بھی حلال ہے. یہ ایکسیپشن ہے ایک قاعدے کا، قرآن میں قاعدہ ہے، ایکسیپشن حدیث میں. ایسا ہوتا ہے کیونکہ قرآن اللہ کی ڈائریکٹ وربٹم وہی ہے جس میں ورڈ ٹو ورڈ اللہ کا کلام ہے. حدیث جو ہے وہ اللہ کی وحی کے تحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن اس کے اندر ورڈز جو ہے کا وربٹم ہونا ضروری نہیں. وہ باتیں اللہ سے پہنچائی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے ذریعے پہنچایا. تو ایک ہے وحی مطلوع جو تلاوت ہم کرتے ہیں، ایک ہے وحی غیر مطلوع، لیکن دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کی مرضی سے تھوڑی بتایا کہ ایسا حلال ہے ایسا حرام ہے، وہ اللہ کے گائیڈنس کے تحت کہا. اس کی بہت ساری مثالیں، ہاں اس کی بہت ساری مثالیں. اور لاسٹ میں میں آپ کو ایک اور سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا. آپ دیکھ سکتے ہو ڈائریکٹ حدیث سے عمر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا متع. تو یہ کہنا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا خود سے، ہاں انہوں نے بھی منع کیا، نافذ کیا انہوں نے، لیکن کوئی خود کی طرف سے نہیں کیا، کیونکہ وہ تو حدیث بتا رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ہاں یہ بات کو بتانا ہے. تو جہاں تک یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں. ایک اور بات جو کہی جاتی، اسماء رضی اللہ عنہا نے متع شادی کی تھی، ایسا الزام لگایا جاتا ہے، بالکل جھوٹا غلط الزام، جبکہ واضح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے
जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह किया था। ये मुता, ये बात ही बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गैर साबित शुदा और गलत बात है। हाँ, और इस बारे में आप देखोगे कि जो एक चीज जो कही जा रही है, एक स्टेटमेंट कि तुम्हारी माँ तुम्हें मुता के बारे में बताएगी, जो अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे से पूछा गया, तो वहां पर युरीदु मुताल हज, ये हज के मुता की बात हो रही है, यानी हज के अंदर जो मुता है, जो सेकंड टाइप मैंने आपको बताया, उसकी बात हो रही है। कुछ छोटे सवाल, इब्न जरीर तबरी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मुता की इजाजत बताई है। देखिए, पहले तो इब्न जरीर तबरी ये हमारे लिए दलील नहीं, हमारे लिए दलील कुरान और हदीस है, सहाबा की का फहम है। लेकिन इब्न जरीर तबरी ग्रेट स्कॉलर है, उनको भी मिसकोट किया जा रहा है। उनका कोटेशन मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रखा है, वो खुद कोट करके बता रहे हैं कि मुता हराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और वो कहते हैं इसकी दलील एस्टैब्लिश्ड है, प्रूफ है। तो उनका नाम मिसयूज किया जा रहा है इब्न जरीर तबरी। इब्न हज़म ने मुता की इजाजत दी, कहते हैं इब्न हज़म दलील नहीं है, लेकिन इब्न हज़म ने भी इजाजत नहीं दी। जैसे वो लोग कहते हैं कि इब्न हज़म का स्टेटमेंट देखिए, फतहुल बारी का रेफरेंस दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ये इजाजत नहीं थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हराम कर दिया था। इब्न जुरैज के बारे में कहा जाता है, ये भी मिसकोटेशन। मतलब ये फाइनल चीज के लास्ट में हम ये बात समझेंगे, फाइनल चीज के लास्ट में ये बात समझेंगे कि इनके पास ऑब्जेक्शन रियल नहीं है, और ऑब्जेक्शन को सपोर्ट करने का उनका खुद का प्रूफ भी कोई रियल नहीं है। ये हमने फर्स्ट सवाल का जवाब दिया, थोड़ा सा लंबा था ये, बाकी सवाल थोड़े इंशाल्लाह शॉर्टर है। चलिए हम आज का सेकंड सवाल लेते हैं। हराम है, ये बात तमाम लोग जानते हैं, लेकिन अगर किसी ने बुत परस्ती कर ली तो क्या वो मुसलमान नहीं रह जाता है? क्या वो जहन्नुम में जाएगा? क्या उसको लानत मिलेगी? तो ये बुत परस्ती के बारे में कहते हैं कि कोई बुत परस्ती करे तो क्या वो जहन्नम में जाएगा, क्या उसे लानत मिलेगी? हाँ, और एक और सवाल इस ताल्लुक से, हिंदुओं को मुशरिक बताया गया है और ये कहा गया है कि हिंदू जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे, और हिंदू ही नहीं, जितने भी बुत परस्त हैं वो मुशरिक हैं। इसमें जो लोग मज़ारों की पूजा करते हैं, यानी सूफी सेंट जो हैं, मुस्लिम आबादी का वो तबका, वो भी मुशरिक है और वो भी जहन्नुम में जाएगा। तो क्या इसको लेकर कुरान या हदीस में कहीं कुछ लिखा गया है, या फिर ये मौलाना मौलवियों की अपनी इंटरप्रिटेशन है जिसको लेकर लोगों में भ्रम आ गया है? काफिर कौन होता है, मुशरिक कौन होता है? ठीक, तो सवाल इनका जो है ये खास तौर से बुत परस्ती के ताल्लुक से, कि कोई बुत परस्ती करे अगर, तो वो बुत परस्ती करने वाला, जो मूर्ति पूजा करने वाला, जहन्नम जाएगा। और इसके बारे में उन्होंने कई चीजें और कुछ मुस्लिम्स को भी उसमें शामिल करके बताया है। मैं मुस्लिम्स वाला सवाल तो बाद में जवाब दूंगा, पहले मैं बुत परस्ती के ताल्लुक से चंद बातें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले, इससे पहले कि मैं जवाब दूं, मैं ये बताऊं कि हर रिलीजन का अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है, हर रिलीजन का। आप देखोगे, जैसे मिसाल के तौर पर महाभारत में आता है कि भीष्मा युधिष्ठिर को समझाते हैं, कहते हैं कि जो जानवरों का गोश्त खाता है, हाँ, वो बेवकूफ है, फूलिश पर्सन है और बदतरीन इंसान है। अब जो जानवरों का गोश्त खाता है वो बदतरीन इंसान है, एक बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम है। आगे महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व 115:47 के अंदर ये बात आती है कि जो गोश्त खाएगा, हाँ, जो he who desires to augment his own flesh, जो अपने गोश्त को बढ़ाने के लिए दूसरे जानवरों का गोश्त खाएगा, वो परेशानी में जिएगा, और अगले जन्म में जिस किसी स्पीशीज में जाएगा वो परेशानी में जिएगा, हाँ, अगले जन्म के अंदर। तो ये बिलीफ सिस्टम है। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ तक कि कोरोना वायरस के टाइम पर ये कहा कि कोरोना वायरस जो मीट ईटर्स को सजा देने के लिए एक एंग्री अवतार आया है। तो ऐसे बिलीफ है, उनका सबका अलग अलग बिलीफ होता है। क्रिश्चियंस का अपना बिलीफ है, वो कहते हैं कि गॉड ने वर्ल्ड इसलिए बनाया कि गॉड ने अपने बेटे को भेजा कि जो कोई उस बेटे में बिलीव करे वो कभी खत्म ना हो, हमेशा की जिंदगी मिलेगी, बाकी सब लोग खत्म होंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जो गॉड में बिलीव करते, गॉड ने जीसस को भेजा इंसानों के गुनाहों को कंधे पे लेकर मरने के लिए, तो वो कभी खत्म नहीं होंगे, दे शैल नॉट पेरिश। तो ये बात जो इटर्नल लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ, ये क्रिश्चियंस का बिलीफ सिस्टम है, हर किसी का अपना बिलीफ सिस्टम होता है। अब इस्लाम ने बताया है कि तौहीद, वन गॉड, यानी हम सब इंसानों का मालिक एक है, उसी के हाथ में सब कुछ है, हाँ, दुनिया बनाने वाला वही है, चलाने वाला वही है, जिंदगी, मौत, बीमारी, शिफा, हर चीज उसी के हाथ में, उसके जैसा कोई नहीं, उसके बराबर तो है ही नहीं, उसके जैसा भी कोई नहीं। और जब तीसरी बात कि जब सब चीज का चलाने वाला वो है, उसके जैसा कोई नहीं है, तो हम सबको इबादत किसकी करनी चाहिए, वर्शिप किसकी करनी चाहिए?
تو اسلام میں سکھایا گیا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوا اللہ کے. یہ توحید بہت سمپل لاجیکل کنسپٹ ہے. یہ میسج ہے جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا، قرآن میں بھی بتایا گیا ہے، مسلمز مانتے ہیں، مسلمانوں کو یہی میسج پہنچانے کہا گیا ہے. اور ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ پہلے انسان سے لے کر سارے جو بعد میں نبی، انبیاء، پروفٹس آئے، سب کے سب نے یہی میسج دیا، سب کا بیسک میسج یہی تھا. تو یہ میسج اسلام دے رہا ہے. یہاں پہ بلیف سسٹم ہے. اور سمپل سی بات ہے، جیسے گاڑی میں 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے. ایک گاڑی میں 2 ڈرائیور ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے ہیں. یہ دنیا کو چلانے والے کے انیک معبود ہوں گے، مینی گاڈز ہوں گے، تو پورا سب کچھ درم برم ہو گیا ہوتا، پوری دنیا سب کچھ سروناش ہو گیا ہوتا. تو ہم سب کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ وہ ایک مالک ہے نا جو کریٹر ہے، اس کی ورشپ کرنی چاہیے. جو کریشن ہے، مخلوق ہے، اس کی ورشپ نہیں کرنی چاہیے. یہ بیسک میسج ہے. اب قرآن میں دیا گیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی زیادتی ہے. جو گاڈ کے ساتھ، اوپر والے کے ساتھ، اس کی زمین پہ رہ رہا ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا، لیکن اس کے ساتھ اگر اوروں کو جوائن کرے، اوروں کو شریک کرے، اس کے ساتھ ملائے، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی زیادتی ہے کہ سب کچھ دیا تو اسی ایک نے دیا، چلانے والا وہی ہے، سنبھالنے والا وہی ہے، لیکن تم اپنی ساری عبادت، پوجا، اپاسنا، بندگی کر رہے ہو، وہ دوسروں کی کر رہے ہو. تو یہ غلط ہے، یہ ظلم و نظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اور یہ سکھایا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، تم اللہ کے ساتھ کسی کو جوائن کرو. اللہ یہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. یعنی ایک ہوتا ہے نا گناہ جو سب سے ایسا گناہ جو انفورگیویبل ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا اور کوئی گناہ اللہ جسے چاہے معاف کرے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے سب سے بڑا بہتان گڑھا، سب سے جھوٹی بات اس نے کہا. تو یہ ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والے کے خلاف غداری کر دی، ٹریزن کر دی. ایک کنٹری میں ہوتی ہے نا، کوئی غداری کرے تو اس کو نہیں چھوڑتے ہیں وہ. تو یہاں پہ یہ اوپر والے کا سب کچھ دیا ہوا ہے، تم اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرو، یہ غداری ہے اس کے خلاف، اور اللہ اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا. تو اب یہاں پر یہ جو دوسروں کی عبادت ہوتی ہے، ہم مانتے ہیں کہ they are not worthy of worship، اللہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. باقی جو سارے ہیں جن کی عبادت ہوتی ہے وہ عبادت کے لائق ہی نہیں، کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے، نربھر ہے، ان میں کمیاں ہیں، وہ خود ضرورت میں ہیں، وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، وہ خود بنے ہوئے ہیں. ہاں، چاہے انسان ہو، پتھر ہو، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. they are not worthy of worship. یہ ہمارا میسج ہے. اور کوئی اگر شرک کرتا ہے تو وہ چیز غلط ہے. کوئی بھی کرے، شرک کرے، تو شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا. تو یہ ایک بلیف سسٹم ہے. وہاں پہ اپنا بلیف سسٹم ہے. بھائی انسان کے پاس چوائس ہے کہ وہ بلیف سسٹم کو دیکھیں. اب جہنم میں کون جائے گا، اس کے اندر فردر کوالیفیکیشن دی گئی ہے قرآن میں، کئی آیتیں ہیں اس بارے میں. اللہ نے فرمایا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، کہ ہم عذاب نہیں دیں گے یہاں تک کہ رسول نہ آ جائے. یعنی کہ یہاں تک کہ رسول نہ آ جائے، میسج نہ پہنچ جائے، تب تک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے. یہ اللہ کا قاعدہ ہے. سورہ 17 verse 15 اور سورہ ملک سورہ 67 کے آیت نمبر 8 and 9 میں آتا ہے کلما القی فیہا فوج، کہ جب بھی جہنم میں کوئی فوج کو ڈالا جائے گا، سالہم خزنتھا، اس کے داروغہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ تمہارے پاس کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو لوگ جو جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، فکذبنا، ہم نے اسے جھٹلا دیا. تو یہ بات جس کو میسج نہیں ملا اس کا الگ معاملہ ہے، لیکن جس کو میسج ملا اس نے سمجھا، اس نے انکار کیا، اس نے جھٹلایا، تو کیا لگتا ہے رسپانسبلٹی نہیں ہے کیا؟ اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. تو جیسے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بدبختی ہے، جو کہا نا لعنت ہے، بدبختی ہے کس کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے، جو صحیح چیز دیکھ کر کے انکار کرتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں. دیکھیے سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 115 میں آتا ہے من بعد ما تبین لہ الہدی، حق واضح ہونے کے بعد بھی، کلیئر ہونے کے بعد بھی کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے جہنم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کہ حق واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا، انکار کیا تو رسپانسبلٹی نہیں ہوگی. کیا ہم انسانوں کو گریٹفل نہیں ہونا چاہیے؟ تو جو ان کا سوال ہے جہنم ہے، اور یہ چیز کے تعلق سے بعض لوگ بولتے ہیں یہ ان کو برا لگتا ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے، آپ دیکھو سب کے اپنے اپنے بلیف سسٹمز ہوتے ہیں. اسلام نے بتایا اور وہ بلیف ہے جو کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہم سب کو گریٹفل نہیں ہونا چاہیے؟ کہ آپ سوچو کہ ہمارے اوپر اپکار کتنے ہیں اوپر والے کے، احسان کتنے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تم اتنے اپکار ہیں، اتنے احسان ہیں، تو اتنے سارے احسان ہیں ہم پر، تو پھر کیا ہم لوگوں کو گریٹفل نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بات ایک بنیادی بات ہے. اور آخر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں
کہ یہ چیز میں ہم جو ہیں وہ ہیں کلیئر کٹ. کیا ہم انسان اتنے میچور نہیں ہیں کیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکے ڈفرینسز؟ کیونکہ بعض لوگ کیا ہے نا, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچنی نہیں چاہیے. ٹھیس پہنچنا, انسلٹ کسی کا نہیں کر سکتے. جو جس کا ورشپ کرتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے, قرآن میں منع کیا گیا کہ ان کا انسلٹ مت کرو, سورہ نام سورہ 6 آیت نمبر 105. لیکن کیا ہم لوگ آپس میں ڈسکس نہیں کر سکتے کہ مجھے جو پتا ہے صحیح ہے میں آپ کے سامنے رکھوں, آپ کو جو پتا ہے آپ میرے سامنے رکھو, جو صحیح چیز ہے ہم لوگ مل کے فالو کریں گے انشاءاللہ. تو کیا ہم انسان آج بھی اتنے میچور نہیں ہوئے؟ ایسے شارٹ ٹیمپر قسم کی باتیں کمنٹس کیوں ہوتی ہیں ایسے شارٹ ٹیمپر کہ تم کہتے ہو ہم سب جہنمی ہیں؟ بھائی ہاں ہم مانتے ہیں کہ جو شرک کرے گا اللہ اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا. مرنے کے بعد زندگی ہے, رسپانسبلٹی ہے, پرینام آنے والا ہے, پریکشا کا پرینام آنے والا ہے. پرینام کے اندر جس نے شرک کو گناہ کیا, سمجھا, انکار کیا, کذبنا وہ کہتے ہیں ہم نے جھٹلایا, بات دیکھا, سمجھا, انکار کیا, اللہ نے عقل دی تھی, دماغ دیا تھا سوچنے کے لیے, لاسٹ میں پرینام ملے گا اور جہنم کی آگ ہے اس کے لیے, کیونکہ انسانوں کے کاموں کا نتیجہ آنے والا ہے. دیکھو یہ بات کوئی میری بات نہیں کہ میں آپ کے سامنے بولوں یا کوئی ایک انسان کی بات, یہ ریئلٹی ہے لائف کی کہ امتحان کا رزلٹ آتا ہے, چھوٹے چھوٹے امتحان کا آتا ہے, یہ اتنا بڑا امتحان زندگی کا چل رہا ہے, اس کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. تو جو لوگ بولتے ہیں نا سب صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, ایک گاڈ بولو, 3 گاڈز بولو, 35 کروڑ بولو, سب صحیح ہے. آئیڈل ورشپ غلط بولنا بھی صحیح ہے, صحیح بولنا بھی صحیح ہے. گاڈ انسان بنتا ہے یہ بھی صحیح ہے, گاڈ الگ الگ گاڈ انسان نہیں بنتا یہ بھی صحیح ہے. میں کہتا ہوں آپ سوچو, یا تو ایک گاڈ صحیح ہے, یا تو 3 گاڈ صحیح ہے, یا تو 33 صحیح ہے, یا 33 کروڑ صحیح ہے. سب صحیح نہیں ہو سکتے نا. یا تو بت پرستی صحیح ہے یا تو غلط ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب صحیح ہے, کسی کو بھی غلط مت بولو. آج کچھ لوگ اس تھاٹ کے ہوتے ہیں, بولے کہ سب 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 صحیح ہے, اور مجھے ان کے جو سوال باز دکھ رہے تھے نا, یہ وہ لوگوں کو اپیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مانتے ہیں کہ کسی کو بھی غلط مت بولو. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم انسان ابھی تک اتنے میچور نہیں ہوئے کہ ہم اپنے ڈفرینسز کے بارے میں بھی ادب کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے ہیں بھائی؟ تو ہم جو بلیو کرتے ہیں وہ بلیو کرتے ہیں اسلام میں. ہم مسلم جو بلیو کرتے ہیں اپ فرنٹ کلیئر کٹ سامنے ہے ہم کیا بلیو کرتے ہیں, کلیئر کٹ. ہاں تو یہاں پر ہم بولتے ہیں کہ صحیح ہے, جیسے ایک مثال ہے بھائی 2 اور 2 4 ہے تو وہ صحیح ہے, اور 5 کو بھی اگر کوئی صحیح بولے ہاں سب صحیح ہے, تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, وہ غلط ہے وہ غلط ہے, کلیئر کٹ. ہاں تو یہ اس چیز کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی. چلیے ہم اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں. جا کر چادر چڑھا سکتا ہے, ہم ریسپیکٹ کر رہے ہیں نا, میں وہی کہہ رہی ہوں, درگاہ پر جا کر چادر چڑھا سکتا ہے, اس کا بلیف ہو سکتا ہے درگاہ میں. ہو سکتا ہے اگر وہ بجرنگ بلی کو مانتا ہو تو وہ کسی درگاہ پر جا کر بھی چادر چڑھائے, اپنی دعا مانگے اور وہاں پر جا کے اپنی شردھا وہاں بھیٹ کرے. اور بہت سارے ہندو جو ہیں یہاں پر نظام الدین درگاہ میں بھی جاتے ہیں اور اجمیر شریف بھی جاتے ہیں. تو کیا شمون قاسمی صاحب, اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے کو اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگ میں, ہم سماج میں رہتے ہیں, مجھے اچانک سے بلیف ہو گیا کہ بھائی مندر میں جا کے مجھے اچھا لگتا ہے, یا گردوارے میں جا کے, یا چرچ میں جا کے, میرا اپنا نجی طور پہ بلیف ہو گیا, تو کیا اسلام مجھے اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ نہیں, اجازت نہیں دیتا, کیونکہ جہاں پر ایک مالک کو چھوڑ کر اوروں کی ورشپ ہوتی ہے تو وہ چیز تو غلط ہے نا. اسے ظلم و نظیم کہا گیا, یہ بدترین ظلم ہے, یہ انفورگیویبل سن ہے, اور ہم مانتے ہیں غلط ہے. ہم انسانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر کوئی کہے کہ یہ کرو, یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے, یہ وہی بات ہے نا کہ ایک بھی صحیح ہے, 3 بھی صحیح ہے, 33 کروڑ بھی صحیح ہے. مورتی پوجا کرنا صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, مورتی پوجا کرنا غلط ہے, یہ بھی صحیح ہے. بھائی کوئی چیز یا تو صحیح ہے یا تو غلط ہے نا, یہ کیا بات ہے؟ آپ خود سوچو کہ یا تو کوئی چیز صحیح ہے یا تو کوئی چیز غلط ہے. دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے, تو نہیں, ہم لوگ اس طرح کی چیزوں میں نہیں بلیو کرتے ہیں. اپ فرنٹ ویری کلیئر کٹ. اور ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم اس بارے میں جو بھی ہمارے بلیفس ہیں بات کریں. لیکن میں آپ کو ایک بات اس بارے میں یہ بھی بتاؤں گا جو میں کہ اس کے اندر جو درمیان کا راستہ ہے نا, یہ صحیح راستہ ہے. کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے صحیح راستہ پتا ہے اور میں کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کروں گا, یہ ایک راستہ ہے جو بعض لوگ شیئر ہی نہیں کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جو شیئر کرتے ہیں تو انسلٹ کر کے شیئر کرتے ہیں. دونوں غلط ہے. درمیان کا راستہ کیا ہے کہ مجھے صحیح راستہ پتا ہے, میں لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ, کمپیشن کے ساتھ شیئر کروں گا, یہ صحیح راستہ ہے. ارے بھائی کوئی کھڈے میں گر رہا ہے اور میں بولوں کہ نہیں نہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے, یہ ایٹیٹیوڈ نہیں صحیح. ہاں کوئی اسکول میں اگر کوئی بچے کو اگر پڑھایا جائے 2 اور 2 4 بھی صحیح ہے, 2 اور 2 5 بھی صحیح ہے, 6 بھی صحیح ہے, 7 بھی صحیح ہے,
بھائی کچھ تو ایک بلیف ہوتا ہے نا. ہم یا تو بول رہے 2 اور 2 4 صحیح ہے یا تو بولیں گے غلط ہے. یہ کیا بات ہے کہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے. اگر کوئی اسکول میں ایسا میتھس پڑھا ہے تو آپ کے اپنے بچے کو ایسے اسکول میں ایڈمیشن دیں گے؟ تو بالکل نہیں. ہاں جی, نیکسٹ سوال لیتے ہیں. ہمارا آپ کا کوئی مسلم دوست ہندوؤں کے مندر میں جا سکتا ہے؟ کیا ہندوؤں کے مندر میں اسلام جانے کی اجازت دیتا ہے کہ ہندوؤں کے تیرتھ استھل جا سکتا ہے, یا اگر وہ مندر چلا گیا تو وہ اس نے گناہ کر دیا, وہ حرام ہے؟ تو جی, مندر میں جانے کے لیے اندر آواز سلو آ رہی ہے. اللہ کا جی, کمنٹ میں دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے, ٹرائی کریں گے انشاءاللہ. کیا ویٹ کروں میں یا کنٹینیو کروں؟ کنٹینیو کرتا ہوں, تھوڑا سا زور سے بولنے کی کوشش کروں گا, کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے, سالو کرنے کی کوشش جاری ہے, لیکن I'll continue. تو سوال تو ہم نے سن لیا. تیرتھ استھل کا ایڈیشن ہے اس میں. تو چاہے مندر ہو, چاہے تیرتھ استھل ہو, جہاں پہ بھی ایک مالک, آپ کا میرا مالک, اس کے علاوہ اوروں کی ورشپ ہوتی ہے, ایسی جگہ پر عبادت میں جانا, شریک ہونا, جیسے کمیونل ہارمنی کے نام میں لوگ کہتے ہیں, یہ چیز اسلام میں منع ہے. لیکن کیا چیز اجازت ہے, میں وہ چیز بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہے. میں آپ کو یہ سب نو بول رہا ہوں, تو ابھی کوئی چیز قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کافروں کے گھر جانا, یعنی کہ دوسرے دھرم کے لوگوں کے گھر جانا, ان سے بات کرنا, ان کے ساتھ کھانا پینا, چھت ساجھا کرنا, یہ حرام ہے. کیا ایسا ہے؟ ان کا جو ہے نا حدیث میں لکھا ہے, یہ دعویٰ ایک ہوتا ہے, پھر بعد میں صرف کیا ایسا ہے ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے. تو ایسے حدیث میں کچھ نہیں دیا ہے, بلکہ آن دا کانٹرری یہ دیا ہوا ہے کہ اہل کتاب کے برتنوں میں سے کھانا اور ان کے یہاں سے کھانا. آپ دیکھو گے کہ کھانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, وہ ان کے برتنوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی اجازت دی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پکایا ہوا کھانا کھایا, ان کے پاس گفٹس آتے تھے, ان کے پاس کھانا آتا تھا. تو جیسے فار ایگزامپل ان کے ساتھ میں کھانا کھایا. جیسے آپ یہ دیکھیے 2 نمبر کی حدیث مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا, دعوت دی گئی کہ وہ بارلی بریڈ اور کچھ اور کھانا ایک جوش بچے کے ساتھ کھائے. انہوں نے کھانا کھایا ان کے ساتھ, کوئی وہ غلط نہیں ہے, کوئی منع نہیں. ہاں, حرام چیز ہے تو کوئی مسلم دے رہا ہے, نان مسلم دے رہا ہے, حرام چیز نہیں کھا سکتے. جو اسلام کے اندر کھانا ہی منع ہے وہ نہیں کھا سکتے نا obviously. لیکن حلال چیز ہے جو ہمارے مطابق صحیح ہے, جائز ہے, کھا سکتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکہ عورت کے پانی کے مشکیزے میں سے انہوں نے پانی پیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اگر ان کے یہاں سے پانی پینا غلط ہوتا تو پھر کیا ہوتا, پھر تو یہ چیز کرنا غلط ہوتی نا, یہ بات پی نہیں سکتے تھے. تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایسا ہے کیا, تو ایسا نہیں ہے. کہاں سے آپ کو پتا چلا, آپ کا پروف کیا, آپ کوئی چیز کہہ رہے ہو تو کیا بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ تو یہ بات کا کوئی دلیل نہیں اس چیز کے بارے میں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے برتنوں میں جس کے اندر وہ پورک پکاتے تھے یا شراب جس میں پیتے تھے, اس کے تعلق سے کہا گیا کہ اگر کبھی اسے یوز کرنے کی مجبوری ہو, ویسے برتن جس کے اندر حرام چیز ہو, تو اس کو اچھے سے واش کر کے پھر اس کے اندر کھا پی سکتے ہیں, جیسے ابو داؤد کی اس حدیث میں آتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں جو اگلا سوال ان کا ہے, اور یہ سوال ہم دیکھیں گے, اور یہ ہمارا آج کا آخری سوال ہوگا, پھر میں 5 لوگوں سے بات کروں گا انشاءاللہ. سوال یہ ہے, ہندوؤں کو مشرک بتایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہندو جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, اور ہندو ہی نہیں جتنے بھی بت پرست. یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں. سوری, میں مکس کر دیا میں نے جو ویڈیو ہے. جسٹ اے منٹ. ایک منٹ ہوٹ کریں. ہیں وہ مشرک ہیں. اس میں جو لوگ مزاروں کی پوجا کرتے ہیں, یعنی صوفی سینٹ جو ہیں, تو ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. ایک ان کا سوال یہ پوچھتی ہیں, وہ ویڈیو میرے پاس سمہاؤ مکس اپ ہو گئی ہے. سوال یہ تھا کہ ان کے ساتھ کتنا تعلق رکھنا جائز ہے, کتنا تعلق رکھنے کی اجازت ہے. تو رکھنے کے تعلق سے آپ کو کلیئر کٹ قرآن کی آیت ملے گی, سورہ 16 ورس نمبر 8. اللہ نے فرمایا, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, جو لوگ تم سے دین کے لیے لڑتے نہیں, ولم يخرجوكم من دياركم, نہ تمہیں اپنے گھروں سے باہر نکالتے ہیں,
ان کے تعلق سے لا ینہاکم اللہ، اللہ نے تمہیں منع نہیں کیا. کیا چیز میں منع نہیں کیا؟ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ. اللہ نے منع نہیں کیا. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. انصاف کرنے والوں سے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ نے منع نہیں کیا ان کے تعلق سے. اور آپ دیکھو گے کہ ایسے لوگ آف کورس ایسے لوگ ہیں جو لڑائی کرتے ہیں دین کے لیے، گھروں سے لوگوں کو باہر کرتے ہیں. اب ان کے ساتھ کوئی آ کے دب کے کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں میں تمہارے ساتھ اچھا رہنا چاہتا ہوں، اس کے تعلق سے منع ہے. لیکن جو ایسا نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے منع نہیں کیا. آپ حدیث دیکھو گے سنن ترمذی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، یہ ہمیں سکھایا گیا. اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ 2 آیت نمبر 83 کہ لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو. تو یہ دونوں، یہ حدیث آپ نے دیکھا خالق الناس، لوگوں کے ساتھ، سارے انسانوں کے ساتھ تمہیں اچھے اخلاق اچھے بیہیویئر کے ساتھ پیش آنا، یہ تعلیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث ہے سامنے آپ کے، دیکھو یہ کلیئر کٹ ہے، سامنے والی بات ہے کلیئر کٹ ہے دیکھیے. اور قرآن کی آیت کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو. اسی وجہ سے عطا تابعی جو تھے وہ اس آیت کو پڑھ کر وہ ایکسپلین کرتے، وہ کہتے کہ اچھی طرح سے بات کرو لوگوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ. مطلب بات کرنے میں قولوا للناس حسنا، اچھی طرح سے بات کرو، اچھے ورڈز بات کرو، یہ سکھایا گیا. اور قرآن کی آیت دیکھیے سورہ 4:36 کہ تم اچھا سلوک کرو، برتاؤ کرو. کس کے ساتھ؟ سورہ 4:36 بڑی آیت ہے، اس کے بگننگ میں اچھا برتاؤ کرو، اس کے اندر لسٹ دیا ہوا ہے اور کہا گیا وَجَارِ ذِی الْقُرْبَى، ایسا رشتہ دار جو قریب ہے، ایسا پڑوسی جار، ایسا پڑوسی جو قریب ہے. وَجَارِ الْجُنُوبِ، اور ایسا پڑوسی جو انجان ہے، دور ہے. مطلب دو ٹائپ کے پڑوسی بتائے گئے. پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو پڑوسی قریب ہے، جو پڑوسی انجان ہے. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو تمہارا ساتھی ہے تمہارے بازو میں. وَابْنِ السَّبِیلِ، مسافر کے ساتھ. مطلب سب کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، یہ سکھایا گیا. اور پڑوسیوں کی بات اگر کریں تو آپ کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی، کہ جبریل مجھے وصیت کرتے رہے بالجاری، پڑوسی کے تعلق سے. حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے ایسا خیال آیا کہ انہیں وارث بنا دیا جائے. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ حدیث صحابی رسول نے کب بیان کیا معلوم ہے؟ انہوں نے ان کے گھر میں بکرا یا مینڈی ذبح ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے میرے یہودی پڑوسی کو دے دیا کچھ گوشت اس میں سے دیا؟ اب ظاہر سی بات ہے گوشت سے وہ نہیں پڑوسی کو دیا جا سکتا ہے جو خود نان ویج کھاتے ہیں. جو ویج کھاتے ہیں ان کو اوبویسلی نہیں دے سکتے. تو انہوں نے اس چیز کے بارے میں یہ کہا کہ دو جا کر کے پڑوسی کو دو، کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہم لوگوں کو یہ سکھایا کہ وارث جو ہوتے ہیں نا، پڑوسی شاید وارث کی لسٹ میں آ جائے. یہ ایسا خیال تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں. اتنی ساری تاکید جبریل نے، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے تعلق سے کہا. اور اس میں کہیں نہیں دیا ہے کہ پڑوسی مسلم ہی ہونا چاہیے. پڑوسی غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، اس کے اتنے سارے حق ہوتے ہیں. اور رشتہ داری اگر ہو کسی غیر مسلم کے ساتھ، تو اسماء رضی اللہ عنہا نے سوال پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کے تعلق سے جو ان کی ماں تھی جو نان مسلم تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام سلی امکی، کہ ہاں تمہاری والدہ کے ساتھ، مدر کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، ریلیشنز رکھو اچھے. اور وہ مدر کو کچھ فائنینشیل ضرورت بھی تھی اور اچھے سلوک کی بات بھی تھی، تو انہوں نے یہی سکھایا کہ ہاں اچھا سلوک رکھو ان کے ساتھ. اور آپ دیکھو گے کہ قرآن کی ایکچولی آیت ہے سورہ حجرات کی سورہ 49 آیت نمبر 13، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ یقیناً ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، سارے انسانوں کو کہا گیا ہے کہ تم سب بنے ہو ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی آدم اور حوا سے. تو اسلام نے یہ بتایا کہ سارے انسان ایک بڑے ہیومن بردرہڈ کا حصہ ہے، یعنی سارے انسانوں کی ایک فیملی ہے، ایک فیملی ہے. تو یہ بات سکھائی گئی. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب ادب المفرد میں اس حدیث کو جمع کیا ہے کہ جب وہ نان مسلمز کے پاس سے گزرتے تو وہ ہاتھ کے اشارے سے ان کو گریٹ کیا کرتے تھے، ہاتھ کے اشارے سے گریٹنگ کرتے تھے. اور صحیح بات کیا ہے، ایک مسلم جو ہوتا ہے نا، چاہے جہاں کہیں رہے، وہ سب کے لیے سنسیئر پرسن ہوتا ہے، ایک مخلص پرسن ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے ریلیجن نے ہمیں سکھایا دین النصیحہ، کہ ریلیجن سنسیئرٹی کا نام ہے، اخلاص کا نام ہے، سنسیئرٹی کا نام ہے. یہ ٹیچنگ ہے اسلام کی کہ تم جہاں رہو نا سنسیئر رہو. آرٹیفیشل لوگ ہوتے ہیں، دگلے لوگ ہوتے ہیں، پیٹ پیچھے سے کھنجر مارنے والے لوگ ہوتے ہیں.
लेकिन मुस्लिम को ये सिखाया गया अद्दीन और नसीहा, तुम्हारा रिलीजन जो है इस्लाम यही सिखाता है अन नसीहा, सिंसियरिटी, वेल विशिंग, खैर खाई। हाँ, और आपको पता होगा कि मुस्लिम्स में हिजाब का बहुत कंसेप्ट है, हिजाब फॉलो करते हैं, लेकिन हिजाब के अंदर मर्दों को भी कहा गया है। सूरह नूर की सूरह 24 आयत नंबर 30 है, कुल लिल मोमिनीना, कह दो मोमिन मर्दों से, यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि वो अपनी नजरों को नीची करें, वो यहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है कि मुस्लिम औरत को देखो तो नजरें नीची करो, नॉन मुस्लिम को देख सके, ऐसा नहीं। कोई भी औरत, किसी भी औरत हो, कोई भी मजहब की क्यों ना हो, इस्लाम ने सबको ये रिस्पेक्ट सिखाया है कि नहीं तुम नहीं देख सकते, इस तरह से नहीं अलाउड है। चल रहे हो रास्ते में, कभी कोई बाय मिस्टेक कोई नजर कहीं पड़ गई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़ुद भी नजरतन नजरतन, अगर एक नजर बाय मिस्टेक पड़ जाए तो दूसरी नजर नहीं पड़नी चाहिए। फ़इन्ना लकल उला व लैसत लकल आखिरा, क्योंकि पहली जो बाय मिस्टेक पड़ी वो तो माफ है लेकिन दूसरी माफ नहीं, तो गुनाह है, सबके लिए गुनाह है। मतलब रिस्पेक्ट देखो, आप औरतों के साथ रिस्पेक्ट सिखाया गया, सब औरतों के साथ। और बीमार हो कोई तो उनको विजिट करना सिखाया गया, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। आपके सामने हदीस है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जूइश लड़के को विजिट करने गए, वो बीमार था, तो बीमार की इयादत करना, बीमार हो तो देखने जाओ, उसको थोड़ा अच्छा लगता है, लोगों को कोई बीमार है देखने आया है, ये इस्लाम ने सिखाया सब मजहब के लोगों के साथ। और कभी नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं जो तकलीफ में होते हैं, ऐसा हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, जो उनके दुश्मन थे मुशरिक, मक्का के मुशरिक, वो लोगों के ऊपर एक ऐसा साल आया था जिसके अंदर बिल्कुल फाका पड़ गया था, फाका पड़ गया था, ऐसा हाल हो गया था कि वो हड्डियां और चमड़े वगैरह खाने लगे। तो उस वक्त पर अबू सुफियान जो लीडर थे, तब तक मुस्लिम नहीं हुए थे वो उन्होंने आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम्हारे जो लोग हैं ना वो हलाकत के बिल्कुल एज पर है, अल्लाह से दुआ करो तुम्हारे लोगों के लिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, लास्ट लाइन पढ़िए, फदउल्लाह अन यक्शिफ अन्हुम फदा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ये जो अबू सुफियान ने कहा इन्ना कौमका, कि तुम्हारी जो कौम है कद हलकू, हलाक हो रहे हैं, फदउल्लाह, अल्लाह से दुआ करो, अन यक्शिफ, के अल्लाह प्रॉब्लम को सॉल्व करे, अन यक्शिफ अन्हुम फदा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुआ की, लोगों के लिए दुआ की, नॉन मुस्लिम्स के लिए दुआ की। तो ऐसा नहीं कि नॉन मुस्लिम है मैं अल्लाह से कैसे मांगू, नहीं, नॉन मुस्लिम भी है, उसके लिए भी मांग सकते हैं, उसके लिए भी दुआ कर सकते हैं, सिखाया गया है, सही बुखारी की हदीस है। देखिए, और आप देखो कि बिजनेस करने में बाज लोग बोलते हैं ना मुस्लिम के साथ मत करो बिजनेस। हाँ, आप देखोगे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक यहूदी दुकानदार के पास से जौ खरीदा, ताम खाना खरीदा, इलाजलिन क्रेडिट पर खरीदा, और अपनी ढाल को वहां पे गिरवी भी रखा था और क्रेडिट पे खरीदा था, मतलब बिजनेस किया था। ऐसा नहीं था कि वो यहूदी है, वो नॉन मुस्लिम है, उसके साथ नहीं कर सकते बिजनेस, ऐसा नहीं है। तो यानी ये भी चीज हमें मिल रही है, वादों को पूरा करने सिखाया गया सबके साथ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, औफू बिल उक़ूद, अपने वादों को पूरा करो, कोई भी हो सामने। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा मुनाफिक की 3 निशानी होती है, जो मुनाफिक होता है हिपोक्रेट, उसकी 3 निशानी होती है, इदा हदसा कज़बा, बात करता है तो झूठ बोलता है, वो इदा वादा अखलफा, वादा करता है तो वादा तोड़ देता है, वो इदा तुमिना खाना, कोई उस पर भरोसा करता है तो भरोसा तोड़ देता है। तो इस्लाम ने सिखाया कि नहीं, तुम्हें मुनाफिक वाली क्वालिटी तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए, तुम्हें सिंसियर पर्सन होना चाहिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जंग के अंदर भी वादों को पूरा किया, जंग के अंदर भी। एक बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है कि हुदैफा बिन यमान और उनके वालिद, ये दोनों आ रहे थे जंग बद्र के लिए, मुशरिकीन ने पकड़ लिया उन्हें, जो दुश्मन उन्होंने उनको पकड़ लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो जंग में खड़े थे वो लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, कहा कहाँ जा रहे हो? तो ये लोगों ने कहा कि हम लोग तो मदीना जा रहे हैं, हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं जा रहे। उन्होंने कहा वादा करो, अहद करो कि मदीना जाऊंगे। वादा और अहद उन्होंने किया, लेकिन करके आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहानी बताई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, फकाला इनसरिफा, तुम दोनों वापस जाओ, नफी लहुम बिअहदिहिम, हम तुम्हारा किया हुआ वादा पूरा करेंगे, वो नस्तईनुल्लाह अलैहिम, अल्लाह की मदद मांगी उनके खिलाफ। यानी वादा खिलाफी उस सिचुएशन में, वॉर की सिचुएशन में भी वादा खिलाफी नहीं की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिये कबूल किए, गिफ्ट्स कबूल किए। आप देख सकते हो कि नॉन मुस्लिम किंग्स ने गिफ्ट्स भेजे, सही बुखारी हदीस नंबर 2615, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गिफ्ट्स कबूल किए। हाँ, तो ऐसा नहीं कि मुश्रिकों के भेजे हुए गिफ्ट्स कबूल नहीं कर सकते हैं, गिफ्ट लेना देना दोनों कर सकते हैं। नॉन मुस्लिम एक बादशाह था जो हबशा के अंदर, जो बादशाह था नजाशी, उस वक्त पे नॉन मुस्लिम था। तो उसके बारे में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसका जिक्र किया तो कहा कि तुम जाओ, इस जमीन को छोड़कर हबशा जाओ, क्योंकि वहां एक ऐसा बादशाह है जो किसी का जुल्म नहीं करता। तो इन्हें नॉन मुस्लिम बादशाह की तारीफ भी की। तो ऐसा नहीं कि नॉन मुस्लिम है तो सब गंदे, सब बुरे, जैसे ये लोग आज बताने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को, ऐसा नहीं है। और हाँ, करीबी दोस्त के अंदर मना किया गया है
کہ بہت قریبی دوست مت بناؤ، کہ اولیاء یا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چھوڑ کر تم نان مسلمز کو، کافروں کو اولیاء مت بناؤ. یہاں پہ اولیاء ورڈ ہے، اصدقاء ورڈ نہیں. بعض لوگ اس کو مس ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اولیاء ورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ محافظ، پروٹیکٹر، بہت ہی قریبی دوست. تو ایسے بہت ہی قریبی دوست، یہ مقام تم نان مسلمز کو مت دو مسلمانوں کو چھوڑ کر، یہ کہا گیا ہے. اس کے اندر اصدقاء دوستوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بہت ہی قریبی دوست کی بات ہو رہی ہے. اس چیز کے اندر منع کیا گیا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے پورا کانٹیکسٹ اس لیے رکھا تاکہ جو یہ نفرت والا پروپیگنڈا بعض لوگ کرتے ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگز پھیلاتے ہیں، تو تاکہ پوری چیز ہم سب کے سامنے آئے اور ہم سب اس چیز کو دیکھیں. تو یہاں پر میں نے آج کے کچھ سوال لیے اور کمپلیٹ کیے. اب میں صرف 5 گیسٹ کے ساتھ میں بات کروں گا انشاءاللہ. آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں، اسٹوڈیو لنک دیا ہوا ہے. اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک گیسٹ آ گئے، تو چلیے میں اسٹارٹ کر رہا ہوں. یس، السلام علیکم. اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں آپ. وعلیکم السلام زید بھائی. مجھے ایک 2 حدیث کے بارے میں ایکسپلینیشن چاہیے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نان مسلمس جو کرسچنس ہے، جو حدیث ہے اسلام میں 73 سیکٹس ہوں گے اور ایک جنت جائے گی، باقی ساری جہنم جائیں گے. تو وہ باقی سارے میں جو شہادت دیے ہوتے ہیں، بنا شرک کیے ہوتے ہیں، اللہ کو مانے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ پہلے جہنم میں جا کے پھر جنت میں جائیں گے نا؟ دیکھیے اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ 73 فرقوں میں جو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، سب جہنم جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک گروہ کے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ گروہ کون سا ہے، تو انہوں نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. مطلب جو چیز میں فالو کر رہا ہوں اور میرے صحابہ فالو کر رہے ہیں وہ. تو اس چیز کے اندر اسکالرز نے یہ ایکسپلین کیا، یہ امت میں سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. تو اس کے اندر آپ کو ایسا ملے گا کہ امت میں سے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہیں دور ہے، کچھ رانگ راستے پر ہے. تو اگر وہ شرک یا کفر کا کام نہیں کر رہے ہیں تو جہنم کے اندر جا کر سزا پا کر پھر جنت آئیں گے. ہاں، جہنم میں جائیں گے، سزا پائیں گے اور پھر جنت آئیں گے. اور یہ چیز ہمیں ملتی ہے کلہم فی النار سے. یہ بات سمجھتے ہیں. اس بارے میں کوئی آبجیکشن؟ ہاں، تو 73 سیکٹس کا مطلب ہے دوسرے ریلیجن والے سبھی اس میں کور ہو جاتے ہیں. 73 سیکٹس یہ مسلمانوں کے سیکٹس، دوسرے ریلیجن 73 سے باہر. جی اوکے ٹھیک ہے. جیسے ایک ریکمنڈیشن ہے میرا، اور بہت سے کرسچنس ابھی تک انڈیا میں نہیں آیا ہے، آؤٹ آف کنٹری جو انٹرنیشنل کرسچنس ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ڈفرینٹ ورژنس کے قرآن ہے، جبکہ اسانت حروف ہے جو بس موڈس آف ریسیٹیشن ہے. تو وہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ قرآن ہے، ورڈس الگ ہے. تو اس کے بارے میں آپ ایک اسٹریم کر کے سب اعتراضات کو کلیئر کر دیں، یہ میرا ریکمنڈیشن. جی میں نے ایک اسٹریم تو کیا ہے آلریڈی اس ٹاپک پر، ایک اور ہم کرنے کا ارادہ ہے کچھ ٹائم بعد انشاءاللہ. لیکن کلیئر کٹ ہے کہ 7 ہم دیکھتے ہیں احرف میں اللہ نے قرآن کو بھیجا، جو 7 احرف سے ہمیں 10 قراتیں ملتی ہے جو متواتر سند سے ملتی ہے. متواتر چین آف نریشن یعنی جس کے اندر پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک اتنے سارے لوگ ہیں ہر درجے اور لیول میں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مل کر کے کسی نے کوئی چیز کانکاکٹ کیا، فیبریکیٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جو نازل کیا 7 احرف میں نازل کیا، اور یہ بھی ایک قرآن کے میریکلز میں سے جو قرآن کی بیوٹی کو میگنیفائی کرتا ہے. اور چیلنج جو تھا کہ قرآن جیسے ایک سورہ لے آؤ، یہ 7 میں ہے ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں 10 قراتیں جو ملتی ہیں، یہ 10 قراتیں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیکھو آپ کو فرق سمجھنا ہے کہ ایک ہوتا ہے وہاں سے آیا ایک اور پھر لوگوں نے بنا دیا 10، ایسا نہیں ہے. وہاں سے آئے ہیں پورے اتنے سارے جو آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل کی طرف سے آئے ہیں. تو قرآن جیسے خود کی تفسیر کرتا ہے، قرآن خود کی تفسیر کرتا ہے. القرآن یفصل بعضها بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. حدیث کی آیت ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے. تو یہ 7 جو ہے جو احرف جو ہمیں جو 10 قراتوں کے اندر ہمیں مل رہے ہیں آج، تو یہ 10 قراتوں میں جو کچھ ویریشنز بھی ملتے ہیں، کچھ ویریشنز بھی ہے جس سے وہ باتیں کانٹرڈکٹ نہیں کرتی لیکن کمپلیمنٹ کرتی، جس سے باتیں اور وسیع معنی میں سمجھ میں آتی ہے. اور میں نے یہ میرے ایک اور سٹریم میں میں نے ایکسپلین کیا ہے یہ سب چیز کو مثالوں کے ساتھ.
ठीक है। और ये एक हदीस है ना जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझको कुरान एक रेसिटेशन में रिवील किया, तो मैंने उनको और पूछा तो उन्होंने 2 दिया 3 दिया, वैसे मेरे पूरे 7 रेसिटेशंस में कुरान नाजिल हुआ। यह हदीस सही है? जी हाँ, ये सही हदीस है ना, उसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ जी। ओके ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। देखिए लिंक पिन किया गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि अभी तक तो कोई ज्वाइन नहीं हुआ है, शायद लिंक पिन करने में देर हो गई। एनीवे मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आज की स्ट्रीम फिर हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं और सवालों की लिस्ट लूंगा, इनके और सवालों की, और सवालों के जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और अगर आप में से किसी को भी कोई अगर वीडियो रेकमेंड करना है, तो ये सवालों का जो 50 सवालों का जो जवाब देने वाला हूं मैं, इसके अंदर कभी कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट आ गया तो मैं बीच में वो टॉपिक को डिबंक करूंगा। ये सैटरडे जो है एतराजों के जवाब के लिए है, खास जो एतराज होते हैं उसके जवाब के लिए ये दिन खास रखा गया है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इस प्रोग्राम में, और बाकी संडे कल यानी कि वाई इस्लाम 100 रीजंस का सिलसिला कंटिन्यू होगा इंशाल्लाह। मंडे बच्चों की स्ट्रीम है, फ्राइडे हमारी जो जॉइंट स्ट्रीम है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्पीकर्स होते हैं, तो ये सिलसिला पूरा कंटिन्यू है। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।